अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल और इस वक्त हमारे सामने है कि भरपूर तैयारियां हो रही हैं यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली की शुरुआत की, जिसमें हमने देखा कि प्रियंका चोपड़ा वहां पे मौजूद थी, मलाला यूसुफजई वहां पे मौजूद थी और इन सेलिब्रिटीज ने एक दफा फिर दुनिया के जो अहम तरीन मसाइल हैं उनकी तरफ तवज्जो को मरकूज किया। उन्होंने कहा कि ये सबसे ज्यादा नाजुक मौका है दुनिया के लिए, क्योंकि अभी भी जो कोविड के बाद आने वाली माशी बदहाली है उससे कई ममालिक बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट यानी कई जगह जो आपसी तफरका है, मुश्किलात हैं, जिसमें बाकायदा जंग की शक्ल हम देख सकते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में है। इसके अलावा दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में आप अलग अलग किस्म की मुश्किलात, झड़पें, तफरका देख रहे हैं और यकीनन क्लाइमेट इम्पैक्ट डज नॉट मेक थिंग्स ईजियर, क्योंकि यकीनन भूख, अफलास, फूड इनसिक्योरिटी, ये तमाम चीजें हमें मुश्किलात में डालती हैं। इसका एक हल हमारे पास जो मौजूद है वो यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, जो पूरी दुनिया के लिए एक टू डू लिस्ट है। लेकिन उसके लिए सबसे अहम और कलीदी जो एलिमेंट है वो अमन और अमान का होना है, जहाँ के पोलराइजेशन को खत्म किया जाए, सियासी इख्तलाफात को खत्म किया जाए और लोगों को मुज़ाकरात की मेज पर लाएं। इसी हवाले से आपको बताते चलें कि आज का दिन पूरी दुनिया में वर्ल्ड पीस डे यानी आलमी अमन के दिन के तौर पर मनाया जाता है। सबसे पहले आपको इस हवाले से दिखाते हैं ये रिपोर्ट एंड देन वील टेक द शो फॉरवर्ड। आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अमन का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जिसका मकसद दुनिया भर में अमन की कोशिशों को फरोग देना है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर एहतमाम इस दिन को पहली बार सन 1981 में मनाया गया। इस दिन को मनाने का अहम मकसद दुनिया को हथियारों से पाक करना और अमन की अहमियत को उजागर करना है। अमन समाज की उस कैफियत का नाम है जहाँ तमाम मामलात मामूल के साथ बगैर किसी तशद्दुद के चल रही हों। मुझे याद आ रहा है कि बैक इन माई डिबेटिंग डेज जब हम मुख्तलिफ राइटर्स को, फिलोसोफर्स को पढ़ते थे, तो मुझे खास तौर पे इंडो पाक के हवाले से ये सेइंग बड़ी पसंद है कि एब्सेंस ऑफ वॉर डज नॉट मीन पीस। यानी वैसे तो इन दो ममालिक की अगर बात की जाए तो उन्होंने कई जंगें लड़ी हैं, लेकिन जब अमन का मौका भी होता है, जब जंगी हालात नहीं होते, तब भी ये इसको हम पीसफुल टाइम्स नहीं कह सकते। पीस का मतलब है कि आपस में जो मुख्तलिफ मामलात हैं, जो मुश्किलें हैं, उनका हल तलाश करना। और आई थिंक उस पॉइंट तक आते आते ऐसा लगता है कहीं ना कहीं दोबारा कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई नॉन स्टेट एक्टर इसके अंदर इसको हाईजैक करता है सिनेरियो को, और एक दफा फिर अक़वाम और मुख्तलिफ कौमें और अक़लियतें, एथनिसिटीज आपस में गुत्थम गुत्था होते हैं। कि इमरान खान साहब ने शौकत तरीन द फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर, साबिक वजीर खजाना को ये कहा है कि उनकी क़यादत में यकीनन एक नई बॉडी बनाई जाए जो दुनिया के लिए, जो पाकिस्तान के लिए एक इकोनॉमिक रोड मैप तश्कील दे। लेकिन दूसरी तरफ FIA ने तलब किया है शौकत तरीन साहब को ओवर हिज लीक्ड ऑडियो। सबसे पहले इसी बात से शुरुआत करते हैं। दूसरी तरफ NQM जो यकीनन गुज़िश्ता हुकूमत के साथ भी मौजूद थी और अब PDM का हिस्सा है, उनके अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो वो लेकर पहुंचे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के पास। यकीनन उनकी यकीन दहानी कराई गई कि इस मामले को देखा जाएगा और कल तक की खबरें ये थी कि 2 लापता कारकुनान की रिहाई का मामला भी था, लेकिन उनकी अहलिया की तरफ से ये पैगाम आया कि ऐसा कुछ भी मुमकिन नहीं हुआ और अभी तक ये शख्स, ये कारकुन लापता ही हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट एंड एनालिस्ट आमिर ज़िया साहब। जरा उनसे जानते हैं कि उनका क्या तज्जिया है। अस्सलाम वालेकुम साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर, मैं जानना चाहूंगी सबसे पहले अगर शुरुआत करें, शौकत तरीन साहब को FIA ने समन किया है, किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं कि मुबैना तौर पे जो उनका ऑडियो लीक का मामला है विद द KP मिनिस्टर, आप इस सिचुएशन को कैसे देख रहे हैं? मैं ये समझता हूँ कि दबाव डालने की वो है, असेंबली है, क्योंकि बात ये होती कि आप अपने प्राइवेट कन्वर्सेशन में इतना वो नहीं होते, कहते हैं ना कि सोच समझ के बात नहीं करें, तो उसमें लूज जुमले भी कह रहे होते हैं, मजाक भी बहुत कुछ हो रहा होता है। लेकिन जो असल हमें देखते हैं कि लुबिलकाब क्या आया, उसके नतीजे में जो खत लिखा गया उसमें क्या था, तो जो काउंसिल गवर्नमेंट से जो कुछ राब्ता हुआ IMF से और जो एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन था, उसमें तो कोई ऐसी बात थी कि जो उसका अक्स आपको उसकी गुफ्तगू में नजर आए या गुफ्तगू का अक्स आप तो उस लेटर में नजर आए। तो मैं नहीं समझता, सिर्फ एक तरह की दबाव की टैक्टिक्स है। जब तक हुकूमत है तो ये छेड़छाड़ तो जारी रहेगी। शौकत तरीन साहब के साथ भी, इमरान खान, जो भी जो खिलाफ के लोग हैं। अच्छा, आपको ये लगता है आमिर कि ये डिफ्लेक्शन स्ट्रैटेजीज है? कल भी मरियम नवाज साहिबा ने बयान दिया कि इमरान खान इज एन इररेलेवेंट सब्जेक्ट नाउ, यानी वो एक नॉन इशू हैं। आप समझते हैं कि वाकई ये पाकिस्तानी सियासी तनाजुर में ये बात कहना दुरुस्त होगा?
وہ اگر عمران خان irrelevant ہوتے تو مریم صاحبہ کو ان کو ریلیونٹ کہنے کی ضرورت نہ پڑتی. ہر اپنی پریس کانفرنس میں یا جو بھی نون لیگ کے لوگ ہوتے ہیں وہ عمران خان کو اس کا بنیادی مسئلہ بنا کر پیش کر رہے ہیں. تو کوئی تو وجہ ہوگی کہ وہ دل اس میں کھٹک رہے ہیں, دل نازا میں کانٹے کی طرح کھٹک رہے ہیں, تو کوئی تو وجہ ہے. تو میں نہیں سمجھتا مطلب کہ ہمارے سیاستدانوں کی زبان کے آگے میدان ہوتا ہے, جو ان کا دل چاہتا ہے کہتے ہیں. تو اسی تناظر میں اس جملے کو بھی دیکھیں کہ ریلیونٹ ہو گئے. عمران خان از ویری مچ ریلیونٹ ان پاکستان. I mean, it's very interesting that you mentioned that کیونکہ اس ویکینڈ پہ میری گفتگو ہوئی اور کل ہم نے باقاعدہ ایک ایکسکلوسیو انٹرویو چلایا ود مائیکل کوگلمن جو کہ ساؤتھ ایشیا پروگرام کے ڈائریکٹر ہیں ایٹ دا ولسن سینٹر. ان سے بھی میں نے یہی سوال کیا کہ دنیا ان کو کیسے دیکھ رہی ہے, تو ان کا ماننا یہی ہے کہ لوکنگ ایٹ دا پاپولیرٹی دیٹ عمران خان انجوائز, دا ورلڈ ٹریٹس ہم لائک اے پرائم منسٹر ان ویٹنگ. ان کو یہ لگتا ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے عمران خان صاحب حکومت بنائیں گے, اور تبھی یہ وجہ ہے کہ ان کی ہر اسٹیٹمنٹ کو گلوبل میڈیا بھی اور اقوام عالم کے لیڈرز بھی اہمیت دیتے ہیں. اب ذرا بات کر لیتے ہیں ایم کیو ایم کی. کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ معاملہ آگے بڑھتے ہوئے؟ یہ تحفظات کا اظہار کریے, کیا یہ پیش خیمہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایم کیو ایم پی ڈی ایم سے الگ ہو جائے؟ دیکھیے, متحدہ قومی موومنٹ پاکستان بہادر آباد جو ہے بہت مشکل میں ہے اس وقت. اس کی مشکلات کا اندازہ آپ کو NA-245 کے رزلٹ سے ہوا ہوگا کہ جس میں ایم کیو ایم اور کتنے فیکشن تھے جو لوگ ان سے الگ ہوئے تھے, ان کے کل ووٹ ملا کر پی ٹی آئی کے ووٹ سے آدھے سے بھی زیادہ کم تھے. اس میں پی ایس پی بھی کر لیں, اس میں آپ فاروق سار کے ووٹ بھی ڈال لیں اور ایم کیو ایم پی کے بھی ڈال لیں نا. تو یہ بہت خطرناک انڈیکیٹر ہے ایم کیو ایم کے لیے, کیونکہ یہ وہ کانسٹیٹوئنسی ہے کہ جہاں پر ایک زمانے تک انہوں نے راج کیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو شخص لڑا اس کو اسمبلی میں جا کے بیٹھنا نہیں تھا. آپ یہ دیکھیں کہ 3 حکومتیں, صوبائی حکومت, وفاقی حکومت اور بلدیہ, یہ تینوں حکومتیں جو تھیں اس حکمراں اتحاد کے ساتھ تھیں, اس کے باوجود اس طرح کی شکست کھانا جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے ایم کیو ایم کے لیے, خطرے کی گھنٹی. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ریلیونس کا بھی یہاں پہ معاملہ ہے. انٹرسٹنگلی عامر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ امین الحق صاحب, ممبر آف دا نیشنل اسمبلی اینڈ آف کورس ایم کیو ایم, ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم امین الحق صاحب. وعلیکم السلام. سر, 2008 کے الیکشنز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سیٹوں کے اعتبار سے چوتھی بڑی قومی پارٹی کے طور پہ ابھرنا ایم کیو ایم کا, اور ابھی جیسے عامر صاحب گفتگو کر رہے تھے کہ حالیہ الیکشنز میں جو مشکلات درپیش ہیں, جس طرح ایسا لگتا ہے کہ آپ ووٹر کو بیلٹنگ باکسز تک یا ان کو لا نہیں پا رہے, ان کو موبلائز نہیں کر پا رہے, کیا مشکلات ہیں ایم کیو ایم کے لیے؟ دیکھیے, جیسے کہتے ہیں کہ بدلتی ہوئی سیاسی صورتحال میں یقیناً میرا خیال ہے کہ ایم کیو ایم کے ساتھ پرابلم ہے, لیکن کیا یہ پرابلم پہلی بار ہے کہ نہیں؟ یقیناً ایسا یہ میرا خیال ہے پچھلے 30-35 سال میں اگر ایم کیو ایم کی آپ ہسٹری کو دیکھیں گے, ایم کیو ایم کی ڈائنامک کو دیکھیں گے, تو تقریباً ہر 5 سال کے بعد 3 سال کے بعد یہ تاثر آتا ہے کہ ایم کیو ایم ختم ہو رہی ہے, ایم کیو ایم نظر نہیں آئے گی. یہ سیم تاثر 92 میں بھی تھا, سیم تاثر 2003 میں بھی تھا, اور اس کے بعد پھر 2013 کے الیکشن میں بھی یہ تاثر تھا, پھر 2018 کے الیکشن میں بھی. لیکن ایسا میرا خیال ہے عملاً ایسا ہو نہیں پایا. ہاں, یہ بالکل ٹھیک ہے کہ NA-245 کے الیکشن میں ہمیں کم ووٹ پڑے, ہم نے اپنی کوتاہیاں غلطیوں پہ نظر ڈالی ہے. اور اب آپ دیکھیں گے کہ جب NA-239 کا الیکشن ہونے جا رہا ہوگا تو ایم کیو ایم کی پوری لیڈرشپ اپنی جگہ گراؤنڈ پہ موجود ہوگی, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ایک اچھا اور مثبت رزلٹ ہم اپنے عوام کو دکھانے میں کامیاب ہیں. جی امین صاحب, ان ہائنڈ سائٹ اگر آپ دیکھتے ہیں جو اس وقت سیاسی منظرنامہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے, پوری پی ڈی ایم کی مقبولیت ایک طرف, عمران خان صاحب کی مقبولیت ایک طرف, تو اف یو کوڈ گو بیک ان ٹائم تو کیا تب بھی ایم کیو ایم کا فیصلہ پی ڈی ایم کو جوائن کرنے کا ہی ہوتا؟ دیکھیے, ہمارا اصولی فیصلہ تھا. ہم تقریباً 3.5-4 سال تک عمران خان کی حکومت کے ساتھ رہے. ہم بار بار ان سے ریکویسٹ کرتے رہے کہ جو ہمارے ایشوز ہیں وہ ایشوز پہ بات کی جائے, ایشوز کے مسائل کو حل کیا جائے, ڈیولپمنٹ پیکج کو بہتر سے بہتر کیا جائے. لیکن انفارچونیٹلی جیسے کہتے ہیں کہ اگر میں دیکھوں کہ 4 سال وزیر اعظم صاحب عمران خان صاحب وزیر اعظم رہے, تو 4 راتیں بھی انہوں نے کراچی میں گزارنا پسند نہیں کیا. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہ ان کے لیے پرائرٹی جو کراچی حیدرآباد نہیں تھا, بلکہ ان کے لیے پرائرٹی سے وفاقی حکومت قائم رکھنا تھا یا پنجاب کی حکومت کی طرف جانا تھا. یہی وجہ ہے کہ جو ایم کیو ایم کے جو ورکر تھا, جو ایم کیو ایم کا ووٹر تھا, سپورٹر تھا, وہ نالا تھا.
اور انہیں چیزوں کو دیکھتے ہوئے MKM نے فیصلہ کیا. اور آج اگر ہم PDM کے ساتھ ہیں, وفاقی حکومت کے ساتھ ہیں, تو ہم ان کی کوتاہیوں اور غلطیوں کی بھی نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں. اور ہمارا مین مقصد کیا ہوتا ہے کہ اربن ڈیولپمنٹ پیکج پہ بات کی جائے اور کراچی کے مسائل کے حل کی طرف جایا جائے. سر بڑی انٹرسٹنگ, آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ آپ نے اپنے ووٹر کی جو ان کے دل میں خلش تھی اس کو ایڈریس کیا. لیکن عامر صاحب پھر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ ووٹر ایسا لگ رہا ہے اس کا جھکاؤ PTI کی طرف ہو گیا ہے. MQM نے ان کے لیے فیصلہ لیا, لیکن حالیہ جتنے انتخابات ہیں, یا ہم نے دیکھا کہ خان صاحب جب کراچی تشریف لائے تو ایک بڑا زبردست ان کو استقبال دیا جاتا ہے. پہلے یعنی ان کے لیے والنٹیرلی لوگ نکل رہے ہیں. PTI کے جلسے اب ایک مثالی بڑی تعداد میں ہونے لگے ہیں کراچی میں. یہ کس چیز کے انڈیکیٹو ہیں؟ ایک تو آپ کے سوال میں کچھ جواب بھی موجود ہے. میں ایک چیز پہ ذرا امین الرب سے اتفاق نہیں کروں گا کہ ماضی میں جب بھی MQM پہ کریک ڈاؤن ہوا, یہ 90s کی بات کر رہے ہیں, اس میں مزاحمت کر رہی تھی MQM. اس مرتبہ جو لوگ شکایت کر رہے ہیں وہ اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ جی موقع پرستی کی سیاست کر رہی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان. کیونکہ آپ یاد کریں کہ کچھ دن پہلے تک PDM یا پیپلز پارٹی سے ہاتھ ملانے سے پہلے یا نون لیگ سے ہاتھ ملانے سے پہلے تک یہ CM ہاؤس کے سامنے مظاہرہ کر رہے تھے. یہ کراچی کے تمام دکھ درد کا جو ذمہ دار قرار دیتے تھے حیدرآباد کے, وہ پیپلز پارٹی کو کرتے تھے. اس کے بعد آج ماشاءاللہ 5 مہینے ہو گئے ہیں, تو اس میں مطلب ہے کہ رتی برابر اگر کراچی کے ساتھ کچھ بلدیاتی قانون کو کالا قانون کا نام دیا گیا تھا, اس پہ سراپا احتجاج تھے. امین صاحب کچھ کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ جی بالکل. ابھی میونسپل یہ جو الیکٹرک کے ذریعے ڈسکریمنیٹری ٹیکس کلیکشن شروع ہوئی ہے, یہ مجھے بتائیے سندھ کے کس شہر میں اس طرح سے ٹیکس کلیکشن ہوتی ہو میونسپل کی, یا پاکستان میں کہیں ہوتی ہو؟ بات یہ کہ کراچی 2,500 ارب آلریڈی دیتا ہے ٹیکسز میں, اس میں سے ہمیں زکوٰۃ سے بھی کم 25 ارب KMC کو ملتے ہیں, کبھی 24 ارب ملتے ہیں. اس میں مطلب MQM کیوں خاموش ہے؟ کیا لوگوں کو نظر نہیں آ رہا لوگوں کا جو غم و غصہ ہے؟ بالکل. امین صاحب کیا کہیں گے؟ میں نے اس کے اگلے بریک کے بعد بات بھی کرنی ہے کہ کس طرح میونسپل چارجز اب ہمارے الیکٹریسٹی کے بل میں شامل کر دیے گئے. ویسے ہی دنیا بھر میں سب سے مہنگی بجلی اس وقت پاکستان میں. کیا کہیں گے آپ؟ میں دونوں چیزوں پہ سوال کا جواب دے دیتا ہوں. یہ آرٹیکل 148 بالکل MQM پاکستان نے کالا قانون قرار دیا. ہم نے مظاہرہ بھی کیا, ہماری اسلم بھائی ہمارے شہید ہوئے ہیں CM ہاؤس کے سامنے, لیکن کیا ہم اس سے وڈرا ہو رہے؟ نہیں. آج بھی ہم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مذاکرات سے کہتے ہیں کہ ٹاپ پرائرٹی یہ رکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل 148 سے جسٹس گلزار صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذریعے حکم جاری کیا تھا, اسی کو میک شیور کیا جائے کہ سندھ اسمبلی سے پاس کرایا جائے. بالکل فائنل اسٹیج پہ ہماری نیگوسیشن پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں کے اندر یہ سندھ اسمبلی سے پاس ہو کر وہ تمام اختیارات 2013 میں واپس لیا گیا تھا وہ دوبارہ میئر کو بحال ہوگا. ڈیلیمیٹیشن پہ ہم نے بالکل کھل کے اختلافات کیے. ڈیلیمیٹیشن کے ہم نے پوائنٹ بنا کر ہم نے بالکل اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ ڈیلیمیٹیشن کو تبدیل کیا جائے. جہاں تک کے الیکٹرک کی بات ہے, آپ نے دیکھا کہ کے الیکٹرک کے حوالے سے پرسوں ہم نے تقریباً ایک بڑی پریس کانفرنس کی اور اس کو ہم نے مسترد کیا. نہ صرف مسترد کیا بلکہ ہم میک شیور کر رہے ہیں کہ صوبائی اسمبلی میں بھی اس معاملات کو اٹھائیں گے, قومی اسمبلی میں بھی بٹھائیں گے, اور پھر جو MQM کا طریقہ کار ہے کہ پھر روڈ پر بھی آنا. یس, ہم کے الیکٹرک پہ جو میونسپلٹی چارج ہے اس کی سخت مخالفت کرتے ہیں اور اپنے عوام اپنے ووٹر سپورٹر کے ساتھ کھڑے. سر آپ اس کی مزاحمت تو کرتے ہیں اور اس کے لیے طریقہ کار تو آپ نے واضح کیا, لیکن کیا یہ فیصلے آپ کے ساتھ مشاورت کے ساتھ نہیں کیے جا رہے؟ یعنی وی وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ جب آپ PDM کا ساتھ دیتے ہیں, جب آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں بنسبت گزشتہ حکومت کے, تو یہ جو تمام چیزیں ہو رہی ہیں کہ اس میں مشاورت نہیں ہوتی, کہ اس میں آن بورڈ نہیں لیا جاتا MQM کو؟ بالکل آپ بجا فرما رہی ہیں. یہ سوال معاملات پہ جو کے الیکٹرک کے چارجز لے گئے تھے بالکل MQM مشاورت نہیں کیا گیا, اور اسی لیے ہم اس سے اپنا احتجاج بھی کر رہے ہیں اور احتجاج کو فردر بڑھانے کا حق کو بھی محفوظ رکھتے ہیں. عامر صاحب کچھ کہنا چاہیں گے بیفور وی کلوز دس سیگمنٹ؟ آپ کس طرح بڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ابھی تو ساتھ چلنا ہے, یقیناً بہت سارے اور معاملات ہیں جن کو سلجھنا باقی ہے, لیکن ہاؤ آر دا ووٹرز, اور خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد کے ووٹرز اور ان کی کانسٹیٹوئنسیز ان کو کیسے دیکھ رہی ہیں اس وقت؟ نہیں سمجھتا ہو سکتا ہے کہ ان کا مطلب ہے خلوص ہو, لیکن جو ان کا ووٹر ہے, دیکھیں جو پڑھا لکھا پاکستان ہے بشمول کراچی حیدرآباد کے, وہ بڑا PDM سے نالا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ اسٹیٹس کو کی جماعتیں ہیں, بدعنوانی میں گلے گلے ملوث ہیں, ہاؤس آف زرداری اور ہاؤس آف شریف, تو اس کے اوپر لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. کم از کم پروفیشنل پاکستان کا, مڈل کلاس پاکستان کا اور ایجوکیٹڈ پاکستان کا. یہ بات بالکل ان کو سمجھ میں آنی چاہیے. دوسری بات یہ کہ دے رہے ہیں MQM کے ہمارے رہنما, وہ کم از کم ان کے ووٹر کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی.
کہ جو آپ اسی سے کہتے ہیں علاج مانگ رہے ہیں جس کو آپ ذمہ دار دیا کرتے تھے کہ جی ہمارے درد کا سکھوں کا جو ہے یہ لوگ ذمہ دار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی. ایک غیر منتخب KMC کی انتظامیہ جو مرتضی وہاب صاحب ہیں اس طرح کی قانون سازی کروا دیتے ہیں کہ جی کے الیکٹڈ جو ہے وہ کلیکٹ کرے گی اور MQM کو نہیں پتا. تو اتنی چھوٹی سی بات کے اوپر جب آپ اپنی بات نہیں منوا سکتے تو اختیارات کی کیا بات کریں گے؟ مطلب 5 ماہ بہت ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ کو اور 5 ماہ کی شروعات سے اس کے انڈیکیشنز ہم دیکھ رہے ہیں. جب ہم نے دیکھا تھا کہ وسیم اختر صاحب اس بات پہ نالا ہیں کہ کن بنیادوں پہ یہ آپس میں یہ اتفاق ہوا ہے. بالکل شروع میں ہی ہم نے دیکھا تھا کہ جب شہباز شریف صاحب پہلی دفعہ کراچی آئے تو انہوں نے اپنی خفگی اور ناراضگی کا اظہار کیا. بہت بہت شکریہ. عامر ضیاء صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, امین الحق صاحب موجود تھے MQM کے. بھائی اس وقت جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے سیاسی اختلافات کے ساتھ ساتھ عام انسان کے اوپر روزانہ مہنگائی کے نئے تیر چل رہے ہیں. جس طرح ہم نے پھر دیکھا کہ پیٹرول کی پرائسز اوپر گئی ہیں. بٹ ویل ٹاک اباؤٹ آل آف دیٹ رائٹ آفٹر دس شارٹ بریک.